अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि नेकी और भलाई के रास्ते बहुत हैं। दुनिया में नेकी के रास्ते बहुत हैं, लिहाजा आदमी ये न समझे कि कौन सी नेकी। कोई भी नेकी जो हम अल्लाह ताला के लिए करेंगे वो अल्लाह ताला को पसंद है। जैसे अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम की आयत को लाते हुए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह उस आयत को लाए हैं, वो ये कि मन अमिला सालिहन फली नफ्सी, जो कुछ भी वो अमल करेगा नेक अमल, तो उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। कुरान में बार बार ऐसी बात यही कि जो भी नेक अमल करेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये मेरी फर्मा बरदारी करता है या नहीं, वरना इन इबादतों से, इन सारे आमाल से सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है। इसमें अहादीस भी हैं। पहली हदीस जो एक रावी हैं जो जुंदुब बिन जनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल आमाली अफ़ज़ल, कौन सी नेकी सबसे अफजल है? आपने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान सबसे पहले। ईमान के बगैर जो कुछ भी हम नेकी करेंगे दुनिया में उसका अवार्ड मिलेंगे, लोग अच्छा कहेंगे, आखिरत में रिवार्ड यानी सवाब नहीं मिलेगा। नेकी करेंगे ईमान के साथ तो दुनिया में भी बेहतरी है, आखिरत में भी है। ईमान अगर नहीं है, जैसा कि हम सुनते हैं बहुत से लोग हैं जो ईमान से खाली हैं, लाखों करोड़ों डोनेशन देते हैं या चैरिटी के काम करते हैं या सोशल वर्क करते हैं, ये सब का फ़ायदा उनको यही है कि दुनिया में उनको अवार्ड मिल गया, आखिरत में कोई रिवार्ड नहीं। ईमान सबसे पहले है। ईमान के बाद कहा गया वल जिहाद फ़ी सबीली, और उसके रास्ते में जिहाद यानी उसके दीन को फैलाना, ख़ुद भी अमल करना है सबसे पहले और उसके बाद दूसरों तक पहुँचाना। मुजाहदा हमने अभी एक बाब सुना, वो भी है, ये भी एक जिहाद है। सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद, फिर उसके बाद उसके दीन को दूसरों तक पहुंचाना। जिन हालात में जो तरीक़े होंगे वो सब को जिहाद कहा गया है। सिर्फ तलवार उठाना, तीर उठाना, जंग में लड़ना यही जिहाद नहीं है। कलम के ज़रिए, अमल के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, बुराई को देखे तो ज़बान से रोकना, हाथ से रोकना, ताकत से रोकना, ये सब जिहाद में शामिल है। लेकिन लोगों ने इसका बड़ा गलत मतलब दुनिया को पेश कर दिया और इस्लाम को बदनाम किया। हालांकि जो लोग ये समझते हैं वो ख़ुद वैसा करते हैं। इस्लाम में हरगिज़ वैसा जुल्म नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अय्यु रिक़ाबी अफ़ज़ल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल फरमाया कि गुनाह, ये नेकी के काम तो सबसे पहले कि ईमान बिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में जिहाद, कौन सा ये ग़ुलाम को आज़ाद करना, कौन से ग़ुलाम को आज़ाद करना ज़्यादा सवाब है? रिक़ाब कहते हैं गर्दन आज़ाद करना, गर्दन छुड़ाना यानी ग़ुलाम आज़ाद करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफुसुहा इंद अहलिहा व अक्सरुहा समनन, जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसको अगर बेचा जाए तो कीमत ज़्यादा है। उस ज़माने में ग़ुलाम बेचे जाते थे और हर ग़ुलाम की अलग अलग कीमत होती थी, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की कम। तो इन्होंने कहा कि वो गर्दन आज़ाद करना ज़्यादा बेहतर है जिस ग़ुलाम को तुम पसंद भी करते हो और साथ ही साथ उसकी कीमत भी ज़्यादा लगती हो। उसको तुम अगर आज़ाद करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फ़इल्लम अफ़अल, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुईनु सानिअन औ तस्नउ लिअख़रक़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को हुनर सिखा दो, किसी ऐसे आदमी को जो हुनर नहीं जानता है उसको तुम हुनर सिखा दो। हुनर यानी कोई फ़न, कोई काम, कोई तरीक़ा, कोई टेक्निकल हैंड जिसको कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर तुम सिखा देते हो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। क्यों? कि वो सीख लेगा, उसे हलाल रोज़ी कमाएगा, अपने बीवी बच्चों को पालेगा। तुम एक आदमी को सिखाए
لیکن تمہیں ثواب اس کا، اس کے بیوی بچوں کے پالنے کا، اگر ماں باپ ہیں اس کے ماں باپ کو پالتا ہے تو ان سبوں کا ثواب تمہیں نکلے گا۔ سوچ کر دیکھیے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو نیکی سمجھتے ہیں؟ نہیں، کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو پڑھا لکھا کر اس کی روزی روٹی کا انتظام کر دینا، آج کے دور میں یہ بڑا اہم ہے۔ ساری دنیا ایجوکیشن کی بات کرتی ہے۔ آج ہمارے علماء لکھے ہیں کہ ایک آدمی کو صحیح طریقے سے لکھنا پڑھنا سکھا دو گے تو وہ اپنی 3 جنریشن کو غربت سے، غریبی سے نکال دے گا۔ اب بتائیے، ایک آدمی کو آپ پڑھا دیے اگر اچھی طریقے سے، اور اس کی وجہ سے 3 جنریشن سدھرتی ہے تو 3 جنریشن کا ثواب ملے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس حدیث کو۔ کہا تعین صانعا، کسی کاریگر کی مدد کرو، یا بے ہنر انسان کو تم ہنر سکھا دو۔ قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں، اگر میں بعض عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں، یعنی میں نہ کر سکوں، تو پھر کون سی چیز میرے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اب یہ حدیث سنیے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچا لو، بس یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کو برا نہ سمجھو، کسی کو برا نہ کہو، تم اپنے ہر برائی سے، ہر شر سے دوسروں کو بچا لو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے اپنے نفس پر ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ برا ہونے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ، اگر ہم کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو کم سے کم ہم اسے رونے کی نوبت تک نہ پہنچائیں، کچھ ایسا نہ کریں جسے ہم رلائیں اسے۔ اے اللہ، اگر ہم کسی کو سہارا نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہم اسے گرنے سے بچا لیں۔ اے اللہ، اگر ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے تو کم سے کم اسے بھوکا نہ بنائیں، اس کی روزی کو نہ چھین لیں۔ اگر ہم خود نیکی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے ذریعے سے، اپنے اعضاء سے، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، کسی بھی چیز سے کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یعنی دوسروں کو اپنے شر سے بچا لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو اور یہ تمہارے لیے اپنے نفس پر بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ وہ سب نیکی، وہ فرائض ہیں، اور یہ بھی فرائض ہیں، وہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ انسانوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حق سے بھی بچیں، انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ اور پہلے باب میں آیا کہ نیکی میں جلدی کریں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نیکی کے یہ سارے راستے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو نیکی کا ہے ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر وہ گناہ خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہمیں اسے بچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی باب میں ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ، انسان جب صبح میں کرتا ہے تو اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں اس پر ایک صدقہ لازم آتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، 360 جوڑ ہیں۔ اب دیکھیے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی اسکین تھا، نہ سی ٹی اسکین، نہ کوئی چیز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر ایک جوڑ پر ایک صدقہ ہے، ضروری ہے۔
فکل تسبیحۃ صدقۃ، تو ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقۃ، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر تحلیل یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے. وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، رواہ مسلم. اگر کوئی آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے چاشت کی، جو سورج نکلنے کے کچھ منٹوں کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کو چاشت بھی کہتے ہیں اور دوسرے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور محدثین اور فقہا میں بعض لوگوں نے اس کو الگ الگ بھی کہا ہے، بعض لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں. بہرکیف دونوں پڑھیں تو بھی بہتر ہے، ایک پڑھیں تو بھی بہتر ہے. تو کہا گیا کہ 2 رکعتیں کم سے کم اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم پر جو 360 جوڑ پہ جو صدقہ ہے وہ پورا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نیک کام نیکی ہے، ہر اچھا کام نیکی ہے. پہلی حدیث میں کچھ باتیں سنی آپ نے، اور یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب، اور بھلائی کا حکم دینا بھی نیکی ہے. برائی سے انسان کو روکنا بھی نیکی ہے. بلکہ آج ہم مسلمان جو کچھ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں. صرف جو چیز ہم نہیں کر رہے ہیں وہ یہ برائی سے نہیں روک رہے ہیں. ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، برائی بھی ہو رہی ہے، اور برائی جو دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو بھیجا ہی گیا امت محمدیہ کو کہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. تو ہمیں ان دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہیں. بعض لوگوں نے صرف بھلائی کو پھیلانے کو نیکی سمجھا ہے اور برائی سے نہ خود بھی روکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں. یہ غلط بات ہے. دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے. ایک آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، دونوں برابر ہوں گے. یا ایک آدمی صرف بھلائی کر رہا ہے اور بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے لیکن دوسروں کو روک نہیں رہا ہے، تو آگ پھیلے گی تو گھر سب کے سامنے آئیں گے. بیماریاں وائرل ہوتی ہیں تو سب کو ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح گناہ جب پھیلیں گے، فسق و فجور پھیلیں گے تو اس کا اثر سب کو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی ان برائیوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو روکا نہیں ہے. بعض الگ الگ حدیثوں میں، بہت سی حدیثوں میں یہ سب چیزیں ملا کر آئی ہیں. تو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ چھوڑ کر میں دوسری جو نئی چیز کا ذکر ہے وہ بھی بتاتا ہوں. جیسا ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ سب چیزوں کا ذکر ہونے کے بعد یہ بھی نیکی بتلایا گیا ہے کہ ہر وہ قدم جو آدمی نماز کے لیے چل کر جاتا ہے وہ بھی نیکی ہے. وَتُمِيتُ الْعَزَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. جا رہے تھے، کوئی پتھر تھا ہم نے ہٹا دیا، کانٹا تھا ہم نے ہٹا دیا، تکلیف دہ چیز تھی ہم نے، لیکن اب یہ کیسے ہٹائیں گے؟ مین روڈ میں آپ جا رہے ہیں، فل ٹرافک ہے، تو کیا گاڑی کھڑا کر کے جا کے ہٹائیں گے آپ؟ نہیں. اس کا اصول جو ہوگا اس کے مطابق آپ کو کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ روڈ میں آپ کھڑا ہیں نیکی کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ پیچھے والا آ کے نیکی کیا بلکہ پوری زندگی ختم کر دے. تو ہر چیز کا ایک اصول ہونا چاہیے، اس اصول کے مطابق. لیکن یاد رکھیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کہیں آپ نے دیکھا موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، ضروری بات ہے کوئی آدمی آئے گا اس پر پھسل کے گرے گا، تو یہ موز کا چھلکا بھی راستے سے ہٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. بہت سے حدیثوں میں آیا، خاص کر ایمان کی تعریف جس حدیث میں کہی گئی، کہا گیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اور آخری کہا گیا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا.
کوئی بھی کانٹا، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی ہڈی، کوئی بھی ایسی چیز جسے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو ہٹانا بھی نیکی میں شامل ہے۔ تو ہٹانا نیکی کا کام ہے، تو راستے میں ان سب چیزوں کو ڈالنا کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ اب بتائیے، جو بھی تکلیف دہ چیز ہے ہم راستے میں اگر نہیں ڈالتے تو گویا ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اس سے پاکی صفائی بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ ہم کیا راستے میں جاتے جاتے کوئی چیز کھائے راستے میں ڈال دیا، کوئی چیز کھائے راستے میں ہم نے پھینک دیا، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خود دیکھیے ہمارا اسلام یہ سب چیزیں بھی سکھاتا ہے، ان سب چیزوں کا بھی حکم دیتا ہے، ان سب چیزوں کے بھی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث یہاں آگے دیکھیے، الایمان بضع و سبعون، کہ ایمان 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، یعنی درجے ہیں، ایمان کے حصے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے ان میں؟ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وادناها، اور سب سے آخری اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، ماڈسٹی، حیا، شرم، مردوں کے لیے اور عورتوں سب کے لیے کہا گیا کہ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور اس کے راوی، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا اصل چیز ہے، ماڈسٹی جس کو کہا جاتا ہے، حیا، یہ انسان کے آنکھ میں بھی ہو، دل میں بھی ہو، اس چہرے میں بھی ہو، اس کو بات چیت میں ہو، اس کو چلنے پھرنے میں ہو، ہر چیز میں حیا ہونی چاہیے۔ اور حیا کی تعریف کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا، الحیاء من الناس، ان لوگوں سے حیا، الحیاء من البطن، اپنے جسم پیٹ سے بھی حیا کہ پیٹ میں حرام چیز نہ جائے، لوگوں سے حیا کہ کسی لوگوں کے سامنے برائی کو نہ پھیلائیں، اللہ سے حیا کہ اللہ سے ڈر کر کوئی برا کام نہ کریں، یہ سب حیا کے اندر آتا ہے۔ تو بہرکیف یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو، ہمیں ان سب کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسی کے اندر وہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے، چونکہ ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کتے کو پانی پلایا تو وہ جنت میں چلا گیا، لیکن بعض حدیث کی تشریح کرنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کی جائے کہ صرف کتے کو پانی پلا کر جنت گیا، تو وہ حدیث بھی بیان کرنا چاہیے کہ جس نے بلی کو مار کر جہنم حاصل کر، یعنی معلوم ہوا کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، پرندوں، جانوروں، ہر ذی روح، ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ نیکی ہے۔ تو ہر ذی روح، جس چیز کے اندر بھی روح ہے، جان ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب نیکی میں ہے۔ یہاں تک کہ اچھی طرح وضو کرے اور جمعہ کو آدمی آئے، غور سے خطبہ سنے، خاموش رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو غور سے سنے، تو کہا گیا کہ اس جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان اس کی گناہوں کو، یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ سب نیکی کے راستے ہیں، جتنے بھی نیکی کے راستے ہمیں اسے کرنا چاہیے، اور خاص کر پوری زندگی، لیکن آخر عمر میں اپنی نیکیوں کا سلسلہ اور بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔